बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, करेंगे 4 अहम टॉपिक्स पे। एक टॉपिक है 22 अगस्त का दिन, लानतों का दिन, और दूसरा मेरा टॉपिक है अल्ताफ़ हुसैन के छक्के और चौके, और तीसरा टॉपिक है हमारा कामरान टसोरी आज और कल। चौथा टॉपिक है हमारा जो एक सानेहा होने से बच गया, कीमती जानों को ज़ाया होने से बचा लिया, सानेहा बटग्राम। उस हवाले से इसके एक अहम पहलू पर रोशनी डालेंगे और आपके लिए एक सवाल छोड़ेंगे और मुतमन्नी रहेंगे कि आप हमें उस सवाल का जवाब दें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करूँगी कि 22 अगस्त लानतों का दिन। 21 अगस्त की रात से अल्ताफ़ हुसैन साहब की जानिब से एक ट्रेंड चलाया गया ट्विटर पे कि तमाम जो अल्ताफ़ लवर्स हैं वो ट्विटर ट्रेंड को फॉलो करें। जिन लोगों ने 22 अगस्त 16 को अल्ताफ़ हुसैन के साथ बेवफाई की थी उन पर लानतें भेजें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई किसी पे लानत भेज रहा है तो ये आज़ादी राय है, उसका हक़ है। आईन पाकिस्तान और कानून जो है वो इजाज़त देता है और शरीयत भी इजाज़त देती है। जैसा कि कुरान में परवरदिगार आलम ने फरमाया है कि लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन, लानतुल्लाह अलल कौमिल काज़िबीन। तो अल्लाह ताला भी ज़ालिमों पे लानत भेजता है, अल्लाह ताला भी झूठों पे लानत भेजता है। तो ये अगर कोई एतराज़ करे कि लानतें नहीं भेजने चाहिए तो सबसे पहले आप अल्लाह ताला से सवाल कीजिए कि मालिक कायनात, आप अपनी इतनी बड़ी किताब के अंदर उन लोगों पे, मुनाफिकीन पे, झूठों पे लानत भेज रहे हैं। तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ट्रेंड चलाया तो बिल्कुल वो उनका जायज़ हक़ था। अब बात करूँगी कि लानतों का दिन कैसे। हम अपनी कुछ ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से कल आपके साथ व्लॉग नहीं बना सके। कुछ हमारी तबीयत का भी इशू है और दूसरा मसला जो है कुछ घरेलू मामला चल रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक खुशखबरी हम आपको देंगे, मालिक ने अगर हमें कामयाब किया तो। लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त कहना मेरी आदत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ कीजिएगा कि वो खुशखबरी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो मैं आपके साथ खैर कल आ नहीं सकी, लेकिन क्योंकि अपनी मसरूफियात में थोड़ी थोड़ी देर में चेक कर रही थी तो ट्विटर ट्रेंड जो है वो नंबर 1 पे जो है उस वक्त अल्ताफ़ हुसैन साहब का वो ट्विटर जो लानतों का है सिस्टम वो चल रहा था। अल्ताफ़ हुसैन साहब की किस्मत की जो है बड़ी हैरान होती हूँ कि परवरदिगार आलम ने इनको कितना ज़्यादा खुश नसीब बनाया है कि ये जो जिस काम में हाथ डालते हैं कि मालिक कायनात इनको कामयाबी देते हैं। यकीन आता है कि अल्ताफ़ हुसैन के नज़रियात, अल्ताफ़ हुसैन की जद्दोजहद जो है वो हक़ पर है। क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा तारीख़ में पीछे लेके चलूँ, कराची यूनिवर्सिटी में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया था तो उस वक्त उनको जमात इस्लामी के लोगों ने मार के उनको कराची यूनिवर्सिटी की बाउंड्री से बाहर निकाल दिया था। और फिर अल्ताफ़ हुसैन जो है कराची यूनिवर्सिटी में जो कैद रहते, छोटे से लीडर रहते, क्योंकि हक़ पे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी ऐसी मदद की कि वो कराची यूनिवर्सिटी से निकल के पूरे कराची और पूरे कराची से निकल के पूरे सिंध और पूरे सिंध से निकल के पूरे पाकिस्तान में फैल गए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से उनकी कामयाबी थी। इसी तरह हम देखते हैं कि जब अल्ताफ़ हुसैन कराची से लंदन जाते हैं तो सारे सियासी रहनुमा जो है वो उनका मजाक उड़ाते हैं और भगोड़ा कहते हैं। और जब अल्ताफ़ हुसैन टेलीफोन पर ख़िताब करते हैं तो क्योंकि उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो अल्ताफ़ हुसैन PTCL पे अपने कारकुनों से रब्ता करते थे। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अल्ताफ़ हुसैन की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ना, अगर अल्ताफ़ हुसैन की जान है तो जैसे कहते हैं ना फ़लाँ बादशाह की जान फ़लाँ तोते में, तो अल्ताफ़ हुसैन की जान जो है वो उसके कारकुनों में है। और अल्ताफ़ हुसैन एक दिन भी बग़ैर अपने कारकुनों के राब्ते के ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्ताफ़ हुसैन की जो ज़िंदगी है, उनका जो सोना, उनका जो जागना, उनका जो ओढ़ना, उनका जो बिछोना है, वो सारा उनके कारकुनान है। और अल्ताफ़ हुसैन ने पाकिस्तान की सियासत में ऐसी ऐसी चीज़ें मुतारिफ़ कराई हैं जो कोई कर ही नहीं सकता। तो पहले मैं आपको PTCL के हवाले से बताऊंगी और उसके बाद में बताऊंगी कि अल्ताफ़ हुसैन क्या क्या करते हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं, जब उन्होंने PTCL पे ख़िताब करना शुरू किया तो लोगों ने कहा भगोड़ा है, भाग गया है, टेलीफोन पे बात कर रहा है। और फिर लोगों की आंखें हैरान रह गई कि लाखों करोड़ों का मजमा और एक टेलीफोन कॉल, और घंटों घंटों उनको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सुनना, मोहब्बत का इजहार करना। भूख है, गर्मी है, सर्दी है, ख़िज़ा है, बहार है, बस बैठे हुए हैं, भाई 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 बातें कर रहे हैं और वो भाई के साथ लगे पड़े हुए उनके कारकुनान। और उस टेलीफोन कॉल पे अल्ताफ़ हुसैन कहते थे एक
2 اور 3. تو جو ہواؤں میں کوئی پرندہ اگر اڑتا ہوا جاتا تھا تو اس کی آواز آپ واضح طور پہ سن سکتے تھے، اتنی خاموشی. تو الطاف حسین صاحب قسمت کے دھنی ہیں، اللہ ان میں بڑا مہربان ہے کہ لوگ ان کو ڈی مورلائز کرنا چاہتے ہیں، ان کو بیک اپ کرنا چاہتے ہیں، ان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اور اتنا ابھار کے سامنے پیش کرتا ہے. تو ہم نے پھر یہ دیکھا کہ جو لوگ ٹیلی فون پہ بات کرنے پہ الطاف حسین میں مذاق اڑاتے تھے، بے نظیر صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، ان کے یہ تمام جو اپنے لیڈران ہیں، یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ بے نظیر صاحبہ نے دبئی سے ٹیلی فون پہ اپنے کارکنوں سے خطاب کیا، اور ایک وقت آیا کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے کارکنوں سے ٹیلی فون پہ بات کی، خطاب کیا. تو بات کیا ہوئی کہ الطاف حسین ایک راستہ دکھاتے ہیں اور سب اسی ڈگر پہ چلتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنا رہنما، اپنا قائد نہیں مانتے. تو یہ کمزرفی ہے کہ آپ کسی کے بتائے ہوئے راستے پہ بھی چل رہے ہو، آپ اس کی دکھائی ہوئی لکیر کو پکڑ کے چل رہے ہو، لیکن مان پھر بھی نہیں رہے. خیر وہ ان کا ظرف ہے، وہ مانے یا نہ مانے. اب میں آ جاتی ہوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا انقلاب برپا کیا. الطاف حسین صاحب کی کمزوری میں نے آپ کو بتائی کہ الطاف حسین اپنے کارکنوں کے بغیر ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتے. کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے کارکن سے رابطہ نہ کریں. اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتاؤں، الطاف حسین صاحب سے رسائی جو ہے، ایک عام معمولی بندہ، معمولی کوئی بندہ نہیں ہوتا. میں صرف سمجھانے کے لیے اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جو پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، زرداری صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہو، شہباز شریف صاحب ہوں، یا بلاول صاحب ہوں، یا آصفہ زرداری صاحبہ ہوں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان تک عام بندے کی رسائی نہیں ہے. یعنی عام بندے سے مراد الطاف حسین سے کے ساتھ جو رسائی ہے اس کے چاہنے والوں کی، وہ ایک عام موچی ہو، گنے کا جوس بیچنے والا ہو، سبزی کا ٹھیلا لگانے والا ہو، وہ الطاف حسین تک رسائی رکھتا ہے. آپ کے جو دیگر جماعتیں، آپ زرداری صاحب، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، ان سب کو تو چھوڑے، یہ تو بڑی پارٹیوں کے بڑے لیڈر ہیں. ان کا جو معمولی سا ایک یونٹ کی سطح کا بندہ ہوتا ہے، جیسے متحدہ میں یونٹ انچارج ہوتے تھے علاقے کے، تو ایک معمولی یونٹ انچارج جو ہے نا، اس تک عام عوام کی رسائی نہیں ہے. اور اگر کسی طرح وہ چلے بھی جائیں تو ان کی عزت و توقیر نہیں کی جاتی. لیکن الطاف حسین سے جہاں عمراؤں کی ملاقات ہوتی ہے، جہاں بڑے بڑے بزنس مین، تھنکس ٹینکس آ کے الطاف حسین سے بات کرتے ہیں، ان تک رسائی ہے. وہیں الطاف حسین کے معمولی سا کام کرنے والے، حق حلال کی چھوٹی سی روزی کمانے والا عام شخص بھی جو ہے وہ الطاف حسین تک رسائی رکھتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جو نمبر چل رہے ہوتے ہیں، جب وہ خطاب کرتے ہیں، ان کی فوٹیج آ رہی ہوتی ہے، ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، تو نمبر چل رہے ہوتے ہیں. وہ نمبر باقاعدہ ایسے نہیں ہیں کہ فیک ہیں، وہ نمبر باقاعدہ اٹینڈ کیے جاتے ہیں اور الطاف حسین صاحب سے بات کرائی جاتی ہے. ان کے سیکریٹریٹ میں ان کی بات ہوتی ہے اور ان کی جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ سنے جاتے ہیں. تو یہ الطاف حسین کی بہت بڑی کامیابی ہے. اور الطاف حسین نے یہ ٹرینڈ چلایا. ابھی تک سیاسی جماعتوں نے اس کو کاپی نہیں کیا، کیونکہ وہ پاکستان کے عوام کے ہمدرد نہیں ہیں. وہ پاکستان کے عوام کے مسائل سن کے ان کو حل کرنے کے لیے خلوص نیت سے، ان کی نیت ہے ہی نہیں، ان کی نیت ہی نہیں ہے پاکستان کے لوگوں کے مسائل. وہ تو آتے ہیں اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے. لیکن الطاف حسین کیوں سنتے ہیں اور فوری طور پہ جو بھی ہوتا ہے وہ ان کا فوری آرڈر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو خط لکھو، اس کو خط لکھو، اس کے پاس جاؤ درخواست لکھ کے، نہیں، فی الفور یہ کام اس کا کرو. ایک آرڈر آتا ہے الطاف حسین صاحب کا، یہ کام مجھے کل کر کے اس کی رپورٹ پیش کی جائے، تو فوری لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جاتے. تو یہ سیاسی جماعتیں ٹیلی فون تو نقل کر رہی ہیں، عوامی مسائل کے حل کے لیے، عوام کی رسائی کے لیے انہوں نے ایسا کوئی سسٹم نہیں بنایا، کیونکہ یہ خلوص نیت سے چاہتے ہی نہیں ہیں کہ عوام کے مسئلے حل ہوں. خیر، اس کے بعد بات کروں گی کہ الطاف حسین صاحب نے نئی جدت متعارف کرائی سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا مجھ سمیت 80-90% لوگ جسٹ فار انجوائمنٹ، چل کرنے کے لیے یوز کرتے تھے. میں بھی، میری 2009 کی فیس بک کی آئی ڈی ہے، جب لوگوں کو پتہ نہیں تھا فیس بک ہوتی کیا چیز ہے. اس وقت کی میری آئی ڈی تھی اور میرے 13,000 فالوورز تھے. تو ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ، کزنز وغیرہ، اور اس طرح کی فنی ویڈیو یہاں شیئر کر دی، ادھر کی تفریح لطیفہ یہاں لگا دیا، ہنسی مذاق صرف جسٹ فار انجوائمنٹ یوز کیا کرتے تھے. لیکن الطاف حسین صاحب نے اس پلیٹ فارم کو
یوز کیا اور عوام کو بتایا کہ یہ ایسی چیز ہے جہاں سے تم اپنے دل کا غبار باہر نکال سکتے ہو، جہاں تمہاری کوئی بولنے نہیں دیا جاتا، تمہیں تمہارے ہونٹوں کو زپ لگا دی جاتی ہے، وہاں تم یہاں اپنی بات کا، اپنے علاقے کا، ہر چیز کا جو ہے یہاں ذکر کرو اور تمہاری بات جو ہے آگے جائے گی۔ اور پھر دیکھا آپ نے کہ لوگوں نے فیس بک کو جو ہے اپنے لیے استعمال کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد تمام دیگر پارٹیز نے جو ہے سوشل میڈیا کو اپنے مفادات کے لیے، اپنی پبلسٹی کے لیے یوز کیا۔ سب سے زیادہ جو اس کا فائدہ اٹھایا وہ اٹھایا عمران خان صاحب نے۔ عمران خان صاحب نے باقاعدہ سے اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ہائر کیا، ان کو بڑی بڑی سیلریز دیں اور ان کو کہا کہ 24 گھنٹے بس آنکھیں لگا کے جو ہے سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہو، اور جو ہے ہمارے لیے ایسا جھوٹا سچا جو ہے تعریفیں، اور یہ وہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر کے حکم پر فیک اکاؤنٹس کی انکوائری کی گئی تھی تو پی ٹی آئی کے لاکھوں کی تعداد میں فیک اکاؤنٹ جو ہے وہ پکڑے گئے تھے، جہاں سے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا ریاست کے خلاف، اور جھوٹی اور تعریفیں بیان کی جاتی تھی تحریک انصاف کی۔ بہرحال خیر، یہ الطاف حسین کے بعد سوشل میڈیا کا بھرپور جو استعمال کیا وہ کیا عمران خان صاحب نے۔ اب بات ہو رہی ہے کہ الطاف حسین صاحب جو ہے نا بس چھکے پہ چھکے اور چوکے پہ چوکے لگاتے رہتے۔ الطاف حسین صاحب نے ایک ٹویٹ کرنے کا کہا لعنت کا، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر طرف سے بس لعنتیں ہی برس رہی ہیں، اور لعنت ہی لعنت لعنت ہی لعنت کا جو لعنتوں کا ٹرین ہے وہ نمبر 1 پہ چلا پورے سوشل میڈیا پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد اب آ جائیں کہ 4 دن پہلے الطاف حسین نے کہا تھا کہ میں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو، جو پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اس کے لیے تمام تر ایک تفصیلی نوٹ لکھوں گا اور آپ لوگ سب جو ہیں وہ پڑھیے گا۔ تو وہ نوٹ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹویٹر پہ قسط وار آئے، لیکن اصل وہ نوٹ جو لکھا گیا وہ لکھا گیا ورلڈ پریس پہ۔ ورلڈ پریس کیا ہے؟ ورلڈ پریس ایک ایسی جگہ ہے جس میں ابھی تک پاکستان کا کوئی سیاست دان انوالو نہیں ہے، واحد الطاف حسین ہے جنہوں نے ورلڈ پریس یوز کیا ہے، اور اس ورلڈ پریس پر براک اوباما جو ہیں وہ بہترین لکھاری ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور یہ ایسی جگہ ہے جہاں صرف تھنک ٹینکس ہوتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا گزارا ہے، اور آپ کی ہر بات جو ہے پوری دنیا پڑھتی ہے اور پوری دنیا دیکھتی ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں، کیا آپ اپنے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو الطاف حسین صاحب نے پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک بہت تفصیلی تحریر جو ہے ورلڈ پریس پہ لکھی۔ اور مزے کی بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم اتنے پڑھے لکھے، ہم نے یہاں سے پڑھا، یعنی کہ زرداری صاحب تو چلیں اب بزرگ ہو گئے بیچارے، ان کا اتنا دماغ نہیں ہے، نواز شریف بھی فارغ ہی سمجھیں آپ، لیکن مریم نواز جو ہیں وہ یوتھ ہیں اور وہ بھی باہر کی پڑھی ہوئی ہیں، باہر کی پڑھی لکھی ہیں، شہباز شریف کے بچے ہیں، اور آپ سب سے بڑی بات جنہوں نے اپنی زندگی اور کھانا اور پینا سارا باہر گزار دیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی ساری تعلیم ہی باہر کی ہے، وہ تک ورلڈ پریس پر نہیں ہیں، اور واحد کون ہے؟ الطاف حسین۔ تو الطاف حسین نے ایک نیا راستہ، نئی جدت ایک دفعہ پھر متعارف کرائی ہے۔ اب ساری ایک بھیڑ چال ہوگی جو ورلڈ پریس کی طرف بھاگے گی۔ اب تک ورلڈ پریس پر کوئی نہیں تھا پاکستان سے سیاستدان، واحد الطاف حسین ہے۔ تو الطاف حسین نے پھر ایک نیا دیا جلایا ہے، اور اس دیے سے دیے جلتے رہیں گے، اور دیے سے دیے جلتے رہیں گے، اور پاکستان کے لیے امید یہی ہے کہ جب پوری دنیا میں پاکستان کے لیے بات جائے گی تو کہیں نہ کہیں کوئی اچھا پہلو نکل کر آئے گا اور پاکستان کے لیے کچھ اچھا ہوگا۔ تو یہ الطاف حسین جس کو غدار کہتے ہیں، جس کو را کا ایجنٹ کہتے ہیں، یہ ہمیشہ پاکستان کے مستحکم کرنے کے لیے، پاکستان کے بچانے کے لیے نئی نئی جدت متعارف کراتے ہیں، اور اب سارے سیاستدان جو ہیں اس بھاگ دوڑ میں لگیں گے، لیکن پھر بھی الطاف حسین کو گالیاں دیں گے، جبکہ الطاف حسین ایک طرح سے ان کے استاد ہیں، پھر بھی وہ الطاف حسین پہ لعن طعن کریں گے، مانیں گے نہیں کہ راستے یہ شخص دکھاتا ہے، دیے سے دیا یہ جلاتا ہے۔ لیکن بہرحال جس کو اللہ عزت دے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، جس کو اللہ مقام مرتبہ دے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو الطاف حسین صاحب پہ اللہ مہربان ہے، اور ان کے اللہ ان پہ شاید اسی لیے مہربان ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کا درد رکھتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے سوچتے ہیں۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ الطاف حسین کی ویڈیوز آتی ہیں وہ کھانا بنا رہے ہیں، تو کچھ لوگ تو اس کو بڑا نگیٹو لیتے ہیں اور بڑا مذاق اڑاتے ہیں کہ الطاف حسین کھانا بنا رہے ہیں۔
الطاف حسین جو کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا راز ہوتا ہے. اس راز کو صرف وہی لوگ سمجھتے ہیں جو الطاف حسین کے نظریات کو فالو کرتے ہیں، جو الطاف حسین کو جانتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. الطاف حسین بتاتے ہیں کہ اگر ایک لیڈر ہے جو آپ کی قیادت لے رہا ہے تو اس کا کام صرف بڑے بڑے جلسے کرنا نہیں ہے، ان جلسوں میں آ کے بڑی بڑی بونگیاں مارنا نہیں ہے. اس کا کام ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے. الطاف حسین کہتے ہیں کہ اگر کوئی لیڈر ہے اپنی قوم سے سچا تو وہ اتنی محنت کرے، اتنا ایسا کام کرے کہ کھانا بھی جو ہے نا آپ کے در پہ پہنچائے. الطاف حسین یہ بتا رہے ہوتے ہیں. ایک ویڈیو آئی تھی اب سے 4 سال پہلے کہ الطاف حسین جو ہے اپنی قمیض میں سوئی دھاگے سے بٹن ٹانک رہے ہیں، تو لوگوں نے بڑا اس پہ باتیں کی، لیکن جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ الطاف حسین بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی کے محتاج نہیں ہو، اپنا کام خود کرو اور اپنا کام آج کا کام کل پہ مت ٹالو. تو یہ چیزیں جو الطاف حسین کی ہیں وہ ان کے صرف چاہنے والے ہی، ان کے نظریات کے فالوورز ہی سمجھتے ہیں. تو اب دیکھیے جناب، الطاف حسین نے ایک نیا چھکا مارا ہے. ورلڈ پریس پہ ایک بہت زبردست تحریر لکھی ہے، اس تحریر کو ان کے چاہنے والے، ان کی جو ٹیم کے لوگ ہیں وہ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹویٹر پہ دے چکے ہیں. انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا تو میں ضرور آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، شیئر کروں گی. اور اب میں بات کروں گی بٹگرام میں جو لفٹ چیئر کا واقعہ ہوا ہے، تو اس حوالے سے چھوٹی سی میں آپ کے ساتھ بات کروں گی، ایک سوال آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اگر میرے بہن بھائیوں کے پاس اس کا جواب ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے جو بھی ہوں، اگر آپ لوگوں کے پاس جواب ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میرا تو کل سے دماغ بہت گھوم رہا ہے. کل جو حادثہ ہونے سے بچایا گیا، کئی جانوں کو محفوظ کر لیا گیا، لیکن اس کا ایک اہم پہلو جو غور طلب ہے، جو میں نے دیکھا، جو میں نے سوچا، وہ کیا ہے کہ جہاں سے یہ لفٹ چیئر جا رہی ہے، پہاڑ کے ایک طرف آبادی ہے اور دوسری طرف اس آبادی کے لیے اسکول بنایا گیا ہے، اور اس اسکول میں 150 بچے پڑھتے ہیں. اور یہ بچے یعنی کہ 150 بچے روزانہ اسی موت کی ڈولی میں سفر کرتے ہیں. دنیا ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا کچھ ہو گیا، فنگر ٹپس کے اوپر آپ کے ہر چیزیں آپ کو 2 منٹ میں مل جاتی ہے. لیکن پاکستان آج تک 1901 میں جی رہا ہے. پاکستان آج بھی دنیا سے ہزاروں سال پیچھے. تو میرا سوال یہ ہے کہ روزانہ 150 بچے اس موت کی ڈولی میں بیٹھ کر اسکول جاتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ 10 سال اس صوبے پر حکومت کرنے والے نئے پاکستان ریاست مدینہ کے والیوں سے کوئی یہ سوال کیوں نہیں پوچھتا؟ 4 ارب کا قرضہ جو اس صوبے نے لیا تھا وہ کہاں گیا؟ کیا ہزاروں لاکھوں روپے سوشل میڈیا ٹرولز اکاؤنٹ پر لگا دیے گئے؟ جو آپ نے اپنی تعریف کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، بھاری بھاری رقوم دی تھی کہ بس 2 آنکھیں کھول کے گاڑ کے صرف اور صرف سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہو اور ہماری جھوٹی سچی تعریفیں کرتے رہو اور مخالفین کے لیے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے رہو، ایڈٹ ویڈیوز لگاتے رہو، یا جو پیسہ بچ گیا وہ آپ کی جیبوں میں چلا گیا؟ عرب کا جو قرضہ لیا گیا تھا ترقیات کے نام پہ، وہ کہاں گیا؟ وہ قرضہ جو لیا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ اگر کسی کے پاس جواب ہے تو برائے مہربانی مجھے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تو اب آ جائیں کامران ٹسوری کل اور آج پر. ناظرین، جب 2016 میں الطاف حسین صاحب پہ پابندی لگی، اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے 2 دھڑے بن گئے، بہادر آباد اور پی آئی بی. فاروق ستار صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ حقدار سمجھ رہے تھے، کیونکہ بڑا کردار تھا ان کا. ان کو پریس کلب میں لے جا کے ٹھاکر صاحب نے کہا تھا یہ دھرنا ختم کرواؤ، اور انہوں نے مائنس الطاف پہ رضامندی ظاہر کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس تھالی میں کھایا اس میں کیا چھید کریں. آپ دھرنا ختم کروا دیتے، آپ کہہ دیتے ٹھیک ہے آپ الطاف حسین کو مائنس کر رہے ہیں، مگر ہم آ کے باہر آپ اعلان کر دیتے ہم استعفے دے رہے ہیں اپنی رکنیت سے، اور پھر چپ ہو کے بیٹھ جاتے. اور پھر جب نئے الیکشن ہوتے پھر دیکھا جاتا. 22 اگست 2016 کو چلی تھی اور آج تک الطاف حسین پہ پابندی ہے. وہ شاید یہ سین نہ ہوتا اگر آپ اپنے لیڈر سے، اپنے رہنما سے بے وفائی نہ کرتے. خیر جناب،
لالچ بہت بری بلا ہے. لوگوں کو لالچ دیے گئے تھے کہ تم کراچی پہ راج کرو گے, تم قائد تحریک بن جاؤ گے, اور پھر وہی ہوا کہ بلی کو خواب میں چھچڑے ہی نظر آتے ہیں, اور جب بیچاری بلی کی آنکھ کھلی تو کچھ بھی میسر نہ تھا. تو جناب اس وقت جب دو دھڑے بن گئے PIB کے اور بہادر آباد کے, تو میں اس زمانے میں 7 نیوز پہ ہوتی تھی. اس قدر ان دونوں میں آپس میں جھگڑے چل رہے تھے. کامران ٹسوری صاحب کو حمایت حاصل تھی فاروق ستار PIB MQM کی, اور عامر خان جو لیڈ کر رہے تھے, اور خالد مقبول صدیقی, یہ سب جو لیڈ کر رہے تھے یہ بہادر آباد کو کر رہے تھے, اور یہ بالکل ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے تھے کامران ٹسوری کو. کسی صورت کامران ٹسوری کو جو ہے یہ پارٹی میں کسی بڑے عہدے پہ کسی چیز پہ قبول نہیں کر رہے تھے, اور ان لوگوں کے بڑے جھگڑے چل رہے تھے. اور میں اس زمانے میں 7 نیوز پہ تھی, اور 24 گھنٹے میں لائیو ہٹ دے رہی تھی مسلسل. کبھی میری ایک دوڑ لگتی تھی بہادر آباد اور ایک دوڑ لگتی تھی PIB, کیونکہ ہمارا جو 7 نیوز کا دفتر ہے اس کا ہیڈ آفس لاہور میں, اور یہاں جو بیرو آفس تھا اس میں ہمارے جو رپورٹرز تھی ان کی تعداد کم تھی. خواتین میں واحد میں تھی, اور میں پولیٹیکل بیٹ بھی دیکھتی تھی. میں کئی بیٹس جو ہے تنہا کام کر رہی تھی. کرائم بھی میں دیکھ لیتی تھی. تو پولیٹکس پہ کیونکہ میں کام کرتی رہی تھی تو مجھے آتا تھا. تو لاہور بیرو جو ہے بار بار کہتا تھا بس زہرا کو بھیجو, زہرا کو بھیجو, زہرا کو بھیجو. تو ایک DSNG اور پورا جو میری ٹیم ہوتی تھی وہ میری DSNG کبھی موو کرتی تھی بہادر آباد تو کبھی موو کرتی تھی PIB. اور کامران ٹسوری صاحب کو وہ میں کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گی کہ میں کتنی تھکی ہوئی نچڑی ہوئی ہوں, اور کامران ٹسوری صاحب سے کچھ میں اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. تو میں ان سے کہہ رہی تھی کہ کامران بھائی ایسے ایسے بات کرنی ہے. خیر, تو وہ وقت تھا کہ کامران ٹسوری کو کوئی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اور آج کامران ٹسوری جو ہے MQM پاکستان کا کھلا ہوا چھایا ہوا فیس ہیں. آج اگر MQM پاکستان میں کوئی نظر آتا ہے تو وہ صرف کامران ٹسوری ہیں. پاکستان کے کرتا دھرتا ہونے کا اور ولی وارث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال صاحب ہوں یا خالد مقبول صدیقی. دو اہم موقعوں پہ وہ نظر نہیں آتے. جب وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب آئے ہیں تو اس ملاقات میں بھی نہ خالد مقبول صدیقی تھے اور نہ مصطفیٰ کمال. تو ان کے اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے, یہ سب آنے والے وقت میں کھل کر سامنے آ جائے گا. لیکن مجھے وہ وقت یاد آیا کہ ایک وہ وقت تھا جب کامران ٹسوری کو قبول ہی نہیں کیا جا رہا تھا, اور بہت باتیں کی جا رہی تھیں, بہت سارے مسئلے مسائل تھے. نہ کامران ٹسوری کو قبول کیا جا رہا تھا اور نہ ہی فاروق ستار کو. لیکن مائی باپ زندہ باد. مائی باپ جس کو چاہتے ہیں وہ اس کو آگے لے آتے ہیں, اور جو کچھ کرنے کے جو ان کے پرانے وفادار ہوتے ہیں, جو ان کے کہنے پہ اپنی وفاداریاں اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں, اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں, تو مائی باپ جب دل چاہتے ہیں ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کرتے ہیں اور پیچھے کر دیتے ہیں. اور کل تک جو لوگ کامران ٹسوری کو برداشت نہیں کرتے تھے, اس کا نام سننا نہیں چاہتے تھے, آج کامران ٹسوری اس پوری پارٹی کو لے کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں. کامران ٹسوری MQM پاکستان کا اصل چہرہ بن گئے ہیں, اور نہ صرف وہ اصل چہرہ MQM پاکستان کا بن گئے بلکہ اپنے کاموں سے کسی حد تک عوامی گورنر بننے میں بھی کامیاب ہو گئے. تو امید کرتی ہوں آج کے اس ولاگ میں آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا, کہ تھوڑی بہت میں نے کوشش کی ہے چٹپٹی چاٹ مسالے کے ساتھ آپ سے باتیں کروں. تو جو بھی اگر آپ کو اچھا لگا ہے میرا ولاگ تو وہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا. کچھ کمی ہے, کوئی چیز آپ کو بری لگی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ جس طرح الطاف حسین کی جان ان کے کارکنوں میں ہے, میری جان آپ لوگوں میں ہے, کیونکہ میں آپ سے کامیاب ہوں. آپ ہیں میرے ساتھ تو میں ہوں, آپ نہیں ہیں تو میں کچھ بھی نہیں ہوں. تو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتی ہوں, اور اگر میرے ولاگ میں کچھ کمی ہو تو ضرور نشاندہی کیجیے گا تاکہ میں آئندہ اپنی غلطی کو سدھاروں. تو آخر میں میری وہی ریکویسٹ کہ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں, خوشیاں بانٹیں, خوشیاں سمیٹیں, ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے. اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد.